السلام علیکم ویورز اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اس کورس کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپکس پہ آئیں، آئی تھنک وی شوڈ کوئکلی سمرائز واٹ وی ڈیڈ ان دا لاسٹ سیشن. لاسٹ سیشن میں بیسیکلی وی ڈیفائنڈ دا کورس، وی ڈیفائنڈ دی آبجیکٹیوز آف دا کورس، اور اس پہ جو میجر چیز ہم نے آپ سے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورسز آر اباؤٹ پیپل. And we mentioned that people make things happen, but to do that, they need a set of circumstances in which those things can take place. Or what people need to do those things is actually getting competencies and capabilities and increasing their capacity so that they can perform activities which not only benefit them, but also benefit their environment, their society, their community. So these two objectives we highlighted in the last session. We also talked about the definition of human resource development as compared to human development taken in a complete perspective of the various dimensions of human personalities, like intellectual dimensions, physical dimensions, emotional dimensions, spiritual, political, ethical. اس پہ بھی ہم نے بات کی. And today we will actually move into the individual side of human resource development, because last time we discussed that human resource development happens and takes place at three broad levels: an individual level, a group level, and an organizational or a community or a collective level. So this course is, as we know, spread over these three levels. So today we are going to dig deep into the individual level of human behavior. But before that, a few words on the important concept of Human Development Index, or HDI. Now that concept is important for our course because Human Development Index of any country reflects the development of human beings living in that country. آج سے 30-40 سال پہلے in many countries, even today, when we talk about economic development, we talk about GDP, GNPs, and those numbers, which are at the top, 6%, 7% growth, 8% growth. And we see that in many underdeveloped countries, the GDP, GNPs are good, but the trickling effect of those GDP and GNPs are not reaching the society at large. اس کے لیے 1990 میں term Human Development Index was coined by a group of famous economists. جن میں سے one of them was none other than the great Pakistani economist Dr. Mahbub ul Haq. The others were Sen, Desai, and Ranis, and they all developed this and coined this term of Human Development Index. And UNDP has been using Human Development Index in its human development reports for the last about 10 years. And this Human Development Index is actually a comparative measure which is constructed on the basis of 4 variables. یہ 4 variables جو ہیں، ان میں سے پہلا variable is life expectancy. Life expectancy obviously means when a child is born, اس وقت at the time of the birth, what is the probability that this child will live up to a certain age. So life expectancy basically reflects the average length of life of a child which is born. دوسری چیز جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے کمپوننٹ میں شامل ہے، دیٹ از دی لٹریسی اور نالج along with education. Now, literacy, knowledge and education are operationalized in Human Development Index through primary schooling years and secondary schooling years in terms of gross enrollments in primary schools and secondary schools. And the fourth constituent of Human Development Index is standard of living. معیار زندگی. The standard of living here is captured by per capita GDP. So یہ 4 فیکٹروں کو ملا کے it's quite a complicated formula جس کی ڈیٹیلز میں یہاں جانے کا سکوپ نہیں ہے. But the outcome of this formula is that we get a number which ranges from 0 to 1. اور جتنا وہ زیادہ ہوگا نمبر، اتنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس زیادہ ہوگا، اتنی ہی اس کنٹری کی ہیومن ڈیولپمنٹ زیادہ اچھی گنی جائے گی. اینڈ this HDI is now used to determine and indicate whether a country is underdeveloped, developing, or
developed. So it is not purely on the basis of GDP alone, but it reflects many crucial elements of human development, as we have just seen. The 2006 Human Development Report was launched in Cape Town in South Africa in November 2006, and it shows there is a generalized stagnation of HDI in the world. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا HDI 2006 کے دوران کوئی اتنا بڑا نہیں بلکہ کم ہوا، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا HDI بڑھتا رہا ہے. سو دی اوور آل افیکٹ آف دی گلوبل HDI was that we got a very stagnant figure. HDI below 0.5 is considered as low development. اور دنیا میں اس وقت 31 ممالک ایسے ہیں جن کا HDI 0.5 سے کم ہے. And the interesting thing or the important thing to note is that out of these 31 countries, 29 belong to Africa. So that tells a lot about the state of human development in the continent of Africa. HDI between the value of 0.5 and 0.8 is considered as moderate or developing countries, and Pakistan lies in this particular zone with an HDI of 0.539, whereas HDI of 0.8 and above is considered as a developed country. And apart from Northern America and Western Europe, where most of the countries are above 0.8, there are countries in Asian regions which have an HDI of above 0.8. Examples آپ کے سامنے اسکرین پہ جو نظر آ رہی ہیں: Japan with an HDI of 0.949, South Korea with an HDI of 0.912, Singapore 0.916, Hong Kong 0.927, Bahrain 0.859, UAE 0.839, and Qatar 0.844. So HDI is a good indicator, is a good index of guiding us or guiding the students of human resource development as to whether a country is developing, underdeveloped, or developed, and where it is going in terms of the last 5 years, 10 years, and what are the projections of HDI. HDI ka concept we will be using in whenever we refer to countries or whenever we refer to regions. HDI کو ہم regional basis پہ بھی کر سکتے ہیں، HDI of South Asia اور HDI of Africa، اور HDI within cities of a country وہ بھی کیا جا سکتا ہے. But for our purposes mostly we will be referring to country-wide HDI. Now we move to the topic of today, which is human behavior, because from now on we are going into the individual side of human resource development. اسے پورا کرنے کے بعد we will move to the group level and then organizational levels, and we will identify what skills, what competencies, what benefits, what capabilities are required to be inculcated at these 3 levels so that human development actually takes place. So talking about human behavior, talking about individual human behavior, the question arises, what is behavior? Generally, it is said that human behavior is actually whatever we do and say is our behavior. کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے انسانوں کے ایکشنز وہ ان کا behavior. And the interesting thing about human behavior is that it is like an iceberg. جس کی ٹپ تو آپ کو نظر آتی ہے، but most of the part, 70, 60, 80% of the part of the iceberg is actually immersed in the water. وہ ہمیں نظر نہیں آتا. But we cannot say that this part is only an iceberg. Actually the iceberg is this much. So we see this part. اسی طرح our behavior, what we see, is based on something, is based on, as we will see, on our beliefs, on our values, on our attitudes. But what is visible is a tip of an iceberg. ایک اور ایگزامپل جو ہم اس کی دے سکتے ہیں about human behavior is that of a plant, a tree. And we can see the branches of a tree, we can see the leaves of a plant, we can see the flowers on it, we can see stems, but we cannot see the root system underneath the earth which is supporting the life of that plant. Now imagine if we cut that plant and we take and we disconnect it from its root system, the plant is not going to survive. But what we see is what is visible above the earth, but its seeds, its roots, all the
life providing apparatus for the plant is actually present below the earth. So اسی طرح ہمیں جو نظر آتا ہے انسانوں کا بیہیویئر وہ تو ویزیبل ہوتا ہے، لیکن وہ کن بیسس پہ بنا ہے، کیوں انسان نے ایسی حرکت کی یا کیوں ایسا نہیں کیا، ہم ان وجوہات کو، ان ریزنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے so that we can understand not only our own behavior but also the behaviors of other people around us. کیونکہ ہم نے پہلے بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن میں بھی یہ بات کہی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتے اور دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، ایکچوئل اسپرٹ آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تب تک پوری نہیں ہوگی. اس لیے بیہیویئر کو سمجھنے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے so that we can start understanding our own self and then others. Human behavior کے بارے میں اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو we will have to talk about attitudes. Attitudes اور behavior میں بہت نیرو فرق ہے، بہت باریک لائن ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے 5-10 منٹوں میں ہم اس پہ بات کریں گے، وہ کلیئر ہو جائے گی. Attitudes are basically evaluative statements which we have in our mind جو کہ either favorable ہوتی ہیں اور unfavorable ہوتی ہیں. اور یہ ہوتی کن کے بارے میں؟ It is about anything. It's about, these statements are about people, these statements can be about objects, these statements can be about events. For example, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یا کسی کو سردی کا موسم پسند نہیں، اور that is an attitude. It is a statement which is in our mind unfavorable for winter season based on experiences, based on beliefs, based on values, based on many things. So actually the topic of attitude, whenever we talk about attitudes, we need to understand that our attitudes have 3 components. پہلا component جو attitude کا ہے that is called the cognitive component. Cognitive because this component is made up of opinions, beliefs, knowledge, information and experiences obviously جو ہمیں اب تک اپنی زندگی میں پیش آ چکے. Opinion اور belief, again we need to spend some time on it so that we understand how opinions are formed and how beliefs are formed. Basically, I'll give you an example. Say, فرض کریں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں، خیال آ گیا. ابھی تک یہ ایک اوپینین ہے کیونکہ آپ کو کوئی اس کا ریفرنس نہیں ملا. ہو سکتا ہے کسی دوست نے آپ سے کہا آپ انٹیلیجنٹ ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کے مارکس اچھے آئے ہوں تو آپ نے سوچنا شروع کیا کہ مے بی آئی ایم انٹیلیجنٹ. سو اب تک یہ سمجھے ایک ٹیبل ہے جس کا صرف ٹاپ بنا ہے اور اس ٹاپ پہ یہ لکھا ہے کہ آئی ایم انٹیلیجنٹ. ابھی اس ٹیبل کی بیسز نہیں آئی. اس کے بعد آپ ایک ایگزام دیتے ہیں اور آپ کا اس میں A گریڈ آ جاتا ہے، تو ایک ریفرنس اس ٹیبل کا بن گیا دیٹ آئی ایم انٹیلیجنٹ. اس کے بعد کچھ ٹائم اور گزرتا ہے اور آپ ایک جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں، آپ اس میں بھی سلیکٹ ہو جاتے، تو وہ ایک اور کنفرمیشن ہو گئی دیٹ آئی ایم انٹیلیجنٹ، میرا تو ذہن اچھا ہے. پھر آپ کے دوست احباب یا جس کمپنی میں آپ جا کے کام کر رہے ہیں وہاں سے فیڈ بیک آپ کو یہ ملتی ہے دیٹ دس گائے از ویری اسمارٹ مینٹلی، وہ ایک اور ریفرنس بن جاتا. سو وقت کے ساتھ، ایکسپیرئنس کے ساتھ، وہ جو اوپینین تھی جو پہلے صرف ایک ٹیبل ٹاپ تھا، اب اس کے ریفرنسز، بیسز، بنیادیں بن گئیں اور وہ ہمارے مائنڈ میں ایک بلیف بن گیا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بلیف ضروری نہیں کہ یہ ریئلٹی ہو، ضروری نہیں کہ یہ فیکٹ ہو. دس از واٹ وی پرسیو آن دا بیسز آف واٹ وی ایکسپیرئنس. جس طرح یہ اوپینین سے بلیف بنتا ہے ایکسپیرئنس کی بیس پہ، ریفرنس کی بیس پہ، اسی طرح یہ بلیف ختم بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، یہ جو ہم نے ایگزامپل دی انٹیلیجنس کی، اس میں اگر کوئی صاحب ہیں جو اپنا بلیف بنا چکے ہیں کہ آئی ایم انٹیلیجنٹ اینڈ دین سڈنلی ہی فیلز ان این ایگزام، تو وہ بنیادیں جو تھیں اس ٹیبل کی جس کی ہم نے ایگزامپل دی وہ شیک ہونی شروع ہو جائیں گی. دین ہی فیلز ان این انٹرویو اور he gets negative, starts getting negative feedback about his performance from his peers. وجہ اس کی چاہے کچھ بھی ہو، وہ بنیادیں جو اس بلیف کی تھیں وہ شیک ہو جائیں گی اور وہ بلیف ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے. So beliefs are not realities. They are not facts. They are what we perceive from this world based on our own experience. So ہمارے beliefs جو ہمارا ایٹیچیوڈ بلڈ کرتے ہیں وہ کوگنیٹو کمپوننٹ آف ایٹیچیوڈ ہے. کوگنیٹو اس لیے کیونکہ وہ
ذہن سے ڈیولپ ہو رہا ہے, ہماری نالج سے ڈیولپ ہو رہا ہے, ہمارے بلیف سے ڈیولپ ہو رہا ہے. So cognitive component of the attitude is what we have just mentioned. For example, اس کی میں ایک ایگزامپل پہ اس کو cognitive component کو ختم کروں گا کہ جیسے اگر میرا یا آپ کا خیال یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن ایک اچھی چیز نہیں, یہ بھی ایک بلیف ہے اور یہ ایک cognitive attitude ہے ہمارا جو ہمارے بیہیویئر میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا. So we start with this example that discrimination is wrong. So that is one belief which is forming our cognitive attitude. Second component of attitude is what is called as affective component یا emotional component of the attitude. یہ جو emotional component ہے یہ usually cognitive component کے اوپر build کرتا ہے, because ایک ہمارا belief بنا that discrimination is wrong. اب اس کے جب ہم یہ ذہن میں ہمارے یہ چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اندر کوئی فیلنگ بھی اٹھتی ہیں جس کی وجہ سے وی ڈونٹ پرابلی لائک دوز پیپل ہو ڈسکریمنیٹ. فار ایگزامپل وی کین سے آئی ڈونٹ لائک دس پرسن بیکاز ہی ڈسکریمنیٹس اگینسٹ ویمن. اب یہ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ جہاں آ گئی, جہاں جذبات آ گئے, ایموشنز آ گئے, فیلنگ آ گئی, تو وہاں پر ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی افیکٹو کمپوننٹ آف ایٹیچیوڈ. And the third component of attitude is the behavioral component of attitude, because based on these two components of cognition and affect, we behave. So, behaving کیا ہوگی کہ جس شخص کو کے بارے میں ہم نے کہا کہ we don't like this person because he discriminates, ہم اگر اس کو زندگی میں ملیں ان صاحب کو اور ہم ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں, تو یہ ایکچوئل behavior ہے which is based on not something out of the blue but based on our own beliefs and our own opinion and our own perception that I will avoid this person because he discriminates. So this third component of behavior is in fact the intention to behave in a certain way towards someone or something. تو یہ تین پارٹ جو یا تین components ایٹیچیوڈ کے جو ہیں, اس پہ ہم ایٹیچیوڈ کی اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. One thing which comes out of this discussion of three components of attitudes is straight away clear, and that is that the discussion or the notion or the construct or the concept of attitude is not simple. It is a complex issue because اس میں cognitive component آ رہا ہے which is based on our opinions and beliefs, اس میں affective component آ رہا ہے which is purely our feeling or emotional part, and then based on these we behave or we act. So if we see somebody doing or behaving in certain way or saying something, then we should not just listen to that, or we just can't say that we are seeing a particular thing. We have to understand that it is based on certain feelings, it is based on certain knowledge, it is based on certain beliefs. And the next question automatically comes, یہ بلیفس اور یہ جو ہماری اوپینینز ہیں یہ بنتی کہاں سے؟ اب اس میں initially it was thought that maybe a large part of our beliefs is probably genetically determined. Genetics کا اس میں اتنا رول نہیں. Most of the beliefs which we get is from our environment. اور اس میں obviously جو important ترین حصہ ہے ہماری زندگی کا وہ ہماری childhood ہے. First 5 to 7 years of our life, جس میں ہم بلیفس بناتے ہیں اپنے گھر سے, اپنی فیملی سے. اور آج کل کے زمانے میں بیکاز میڈیا از سو ایکٹیو, سو بچے جو ہیں وہ ٹی وی بھی سنتے ہیں, میڈیا کی دوسری فارمز کمپیوٹر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, وہاں سے بھی جو انفارمیشن ان تک آ رہی ہے وہ انفلٹرڈ ان کے مائنڈ میں چلی جاتی ہے, بیکاز اے چائلڈ ڈز ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو آرگیو. سو وٹ ایور دیٹ چائلڈ از ہیئرنگ اور لسننگ, ہی از ایکسیپٹنگ اٹ ایز اے فیکٹ, ہی کی ناٹ چیلنج اٹ. سو اس لیے یہ پہلے 5 اور 7 سال جو ہیں یہ ان کو فارمیٹیو ایئرس کہا جاتا ہے, بہت اہم سال ہیں, کیونکہ اس میں ہم بچے کی ذہنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جو کہ موسٹ پروبلی 70-80% بعد میں ویسی ہی رہے گی. Though it changes, people with a strong mind and people who know that they have developed a certain personality اور اس میں کچھ traits اچھے نہیں ہیں ان کو بدلا جا سکتا ہے, لیکن largely first 7 years, 8 years of our life actually decide what sort of a person we are going to be in future. So یہ beliefs ایک تو ہم فیملی سے لیتے ہیں, اس کے بعد جب ہم سوشلائز کرنا شروع کرتے ہیں, انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں سے, اسکول میں,
ہم اسکول سے بلیف لینا شروع کر دیتے ہیں, ہم ٹیچر سے بلیفس لیتے ہیں, ہم اپنے پیئر سے لیتے ہیں, دوستوں سے لیتے ہیں, پھر کالج لائف شروع ہوتی ہے, وہاں سے وہ بلیف بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, میرڈ لائف شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے, then people might go abroad. So the process never ends. The process of formation of belief, the process of breaking up of belief, it never ends. So that is why شاید کہا جاتا ہے کہ ہم کبھی بھی انسان جو ہے وہ right from the cradle to grave, he keeps on learning because he keeps on having new experiences and he keeps on forming beliefs and opinions based on those experiences, and his attitude and behavior never remains fixed. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی. سو دیٹ از این امپورٹنٹ ڈسکشن بیکاز یہاں ہم بلیفس کی اور اوپینینس کی بیسس کی بات کر رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم, کیونکہ دنیا کو تو ہمارا بیہیویئر نظر آ رہا ہے, کوئی بھی ہمارے ذہن میں جھانک کے, ہمارے دل میں جھانک کے تو نہیں دیکھے گا کہ واٹ از دی انڈر لائنگ بلیف. سو وٹ ایور وی آر شوئنگ ٹو دس ورلڈ از ایکچولی اے ریفلیکشن آف آور براٹ اپ. So یہ ایک امپورٹنٹ چیز, اور اس پہ میرے خیال میں وی شوڈ تھنک اوور اٹ کہ ہم اگر ٹریفک میں یا ڈرائیونگ میں وی آر بریکنگ اے لا, تو ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بائی مائی بلیفس اینڈ بائی مائی اوپینین آئی ڈو ناٹ ریسپیکٹ لا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں سے بلیفس اور اوپینین اور نالج ملی ہے وہاں مجھے قانون کی عزت کرنا نہیں سکھایا گیا. سو وی آر ایکچولی پروجیکٹنگ آور براٹ اپ ان فرنٹ آف پیپل. اگر ہم ٹریفک لاس فالو کر رہے ہیں یا ہم دوسرے قانون کی عزت کرتے ہیں, بڑوں کی عزت کرتے ہیں, چھوٹوں کے ساتھ پیار سے بہیو کرتے ہیں, وی لیو پیسفلی, تو پھر ہم اپنی ہی براٹ اپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ دس از دا وے آئی واز براٹ اپ. اٹ از ناٹ می بٹ اٹ از ایکچولی مائی براٹ اپ which has given me this behavior, because my behavior is based on my cognition, is based on my effect, is based on my beliefs, is based on my opinions, is based on my experience. So میرا جو behavior ہے, میرا جو رویہ ہے, میرا جو برتاؤ ہے, that is not me but a reflection on my brought up. اس لیے when we are in front of the world, چاہے ہم ایک شخص کے سامنے ہوں, چاہے ہم ایک کراؤڈ کے سامنے ہوں, we need to be aware of this, that our behavior is reflecting on the person actually sitting inside us, which is deep roots of our personality. یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, ہم ایز اے ہیومن بینگ, ہماری کئی چیزیں جو ہماری انسٹنکٹس ہیں, جو ہماری نیچر ہے, اس میں ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے مختلف ایٹیچیوڈز میں کنسسٹنسی رہے. جیسے اگر ہم نے ایگزامپل دی کہ کوئی صاحب ہیں, ان کو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن پسند نہیں ہے, fine. So that means that points to a particular set of or a particular direction of attitude. تو وہ صاحب پھر یہ نہیں کریں گے کہ انہیں عورتوں کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن پسند نہیں ہے لیکن منورٹیز کے اگینسٹ وہ ڈسکریمنیشن کو جائز قرار دیں, بیکاز یہ کانٹراڈکشن کریٹ ہو جائے گی اور ہمارا مائنڈ اس سے الجھ جائے گا, پریشان ہو جائے. سو ہم اپنے ایٹیچیوڈس کے اندر کنسسٹنسی دیکھنا چاہتے ہیں سب کانشیسلی, اور کانشیسلی ہم وہ کرتے ہیں تاکہ یہ انکنسسٹنسی نہ رہے اور ہم اسٹریس میں نہ رہیں, ہم اینکشس نہ رہیں, ہم ڈسکمفرٹ میں نہ رہیں. سو وی ایکچولی اسٹرائیو فار کنسسٹنسی امنگ آر ایٹیچیوڈز اینڈ آلسو بٹوین آر ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئر. اگر ہمارا ایٹیچیوڈ, ہمارا بلیف یہ ہے دیٹ ڈسکریمنیشن از رانگ, تو پھر ہم بہیو نہیں کریں گے, ہم ڈسکریمنیٹ خود بھی نہیں کریں گے, یا ہم اگر ڈسکریمنیشن کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر شاید ہم اس طرح بہیو کریں گے کہ ویل ٹرائی ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ, بیکاز ادروائز ہمارے ایٹیچیوڈ میں یا ہماری فیلنگس میں اور ہمارے بہیویئر میں ایک کانٹراڈکشن پیدا ہو جائے گی وچ ول گیو اس مینٹل ڈسکمفرٹ. ناؤ ایکچولی یہ سمپل سی جو میں نے بات کہی ہے, دیٹ از بیہائنڈ دی فینومینا آف کوگنیٹو ڈیزوننس. مارکیٹنگ میں بھی کافی اس کا ذکر آتا ہے, اسٹوڈنٹس ول نو دیٹ, جس میں پرچیز کے متعلق ہے کہ آپ نے ایک مہنگی چیز خریدی یا آپ نے کوئی چیز خریدی اور بعد میں آپ پریشان ہو گئے کہ کہیں میں نے یہ چیز مہنگی تو نہیں خرید لی, کہیں یہ تو نہیں تھا کہ میں نے یہ چیز تو خرید لی لیکن فلاں چیز اب میں نہیں خرید سکوں گا یا فلاں چیز پہ میں مس آؤٹ کر جاؤں گا. یہ انگزائٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے آفٹر میکنگ اے ڈیسیژن. پرچیز کی میں نے اس لیے بات کی بیکاز موسٹلی
آسان ہے سمجھنا پرچیز کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن کوئی بھی ڈیسیژن چاہے وہ مے بی سلیکشن آف یور پارٹنر, لائف پارٹنر ہی ہو, وہ کرنے کے بعد ایز اے ہیومن بینگ وی ڈو فیل اے لٹل بٹ انکمفرٹیبل, وی ڈو فیل اے لٹل بٹ اینکشیس, کیونکہ ہم اپنے ایٹیچیوڈس کو الائن کر رہے ہوتے ہیں سب کانشیسلی, ایٹیچیوڈس کو بھی اور ایٹیچیوڈ کو بہیویئر کے ساتھ بھی ہم الائن کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ انکنسسٹینسی جب بھی ہوتی ہے among attitudes اور between attitudes and behavior, we feel stressed out. ہمیں یہ cognitive dissonance سے ہم سفر کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ relationship between this inconsistency will actually lead to automatic correction in our attitude and automatic alignment between our attitude and behavior. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایشو جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہمیں لگ رہا ہے. کیا یہ جو بے چینی کی کیفیت یا ڈسکمفرٹ ہے یہ ایکسٹرنل فیکٹر سے آ رہا ہے یا ہمارے اندر سے اٹھ رہا ہے. What are the various rewards at stake, and جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کی امپورٹنس یا اہمیت کیا ہے. So this relationship is actually moderated by 3 or 4 or maybe more factors, which means that it is situational. Like most of the things in management, this is also situational. We cannot predict actually that whenever there will be a contradiction in our attitudes, we will suffer from cognitive dissonance. It will depend on the nature of the issue, on the importance of the issue, and also on whether it is because of external factors which are beyond our control or internal factors. So we have now started to talk or started to dig deep into the individual side of human behavior. So the first major discussion which we had was about behavior and attitude, اور اس سے اب ہم بیس بناتے ہوئے اس ڈسکشن کو we now move into, ہمارا آج کے اس لیکچر کا مقصد یہ ہے how to understand our own behavior at an individual level, how to understand our own self. اس لیے now we will move to the notion of personality. شخصیت. What is personality? Personality actually they say is a unique combination of various psychological traits which we have. ابھی psychological traits کیا ہیں؟ ہم کبھی یہ کہتے ہیں فلاں صاحب خاموش طبیعت کے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں فلاں صاحب بہت ٹاکٹیو ہیں, بہت اگریسو ہیں, بہت لاؤڈ ہیں, بہت سمپیتھیٹک ہیں, بہت ظالم ہیں. یہ اب جتنی بھی چیزیں ہم ٹریٹس ڈسکرائب کر رہے ہیں کسی کے لیے یا اپنے لیے, یہ ایکچولی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. آل آف دیز ٹرمز آر ان فیکٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کیٹیگرائز اے پرسن ان ٹرمز آف ہز پرسنالٹی ٹریٹس. سو ٹریٹس کا پرسنالٹی کی ڈسکشن کے ساتھ ایک اہم رشتہ ہے, ایک اہم رابطہ. پرسنالٹی کی ڈیٹیل ڈسکشن میں اگر ہم جانا چاہیں تو وہ پرسنالٹی تھیریز میں آئی ول ناٹ گو بیکاز دے آر بیونڈ دا اسکوپ آف دس کورس. یہاں پر ہم نے بجائے تھریٹیکل سائڈ پہ بہت جانے کے وی ول ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دی اپلائڈ سائڈ اور دی اپلیکیبل سائڈ تاکہ ہم بیہیویئر کو سمجھ سکیں. لیکن 2 پرسنالٹی کی تھیریز ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے بیکاز دے آر یوزڈ ہیویلی ان دی اپلائڈ فیلڈ, انڈسٹری میں بھی اور بہت سی جگہوں پر. ایک تو ان میں سے ہے دی تھیوری اور دی فینومینا جسے ہم کہتے ہیں مائرز برگس ٹائپ انڈیکیٹرز اور MBTI. Myers or Briggs were actually 2 students of Carl Jung who developed this phenomena that we have 4 dimensions of our behavior. The 4 dimensions of human behavior were studied اور اس کی بیس پہ انہوں نے الاٹ کیا کہ یا تو ہم اس ایکسٹریم پہ ہیں یا ہم اس ایکسٹریم پہ ہیں یا ہم کہیں مڈل میں ہیں یا ادھر ہیں یا ادھر. So یہ 4 جو فینومیناز یا ڈائمینشنز آف بیہیویئر MBTI میں ڈسکس کی جاتی ہیں. ایکچولی کیا یہ جاتا ہے ایک کوشچنئر دے دیا جاتا ہے. کچھ کوشچنئرز ہیں جن میں 35 کوشچنز ہیں MBTI کے, کچھ پہ 70 ہیں, کچھ میں اوور 100 ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے کوشچنئر کہاں سے لیا ہے. یہ کوشچنئر جب آپ ٹک کرتے ہیں یس نو, اس میں ہر سوال کے 2 ہی جواب ہیں, ادھر یس اور نو. جب آپ ان کو ٹک کرتے ہیں تو دیٹ جنریٹس یور پرسنالٹی ٹائپ بیسڈ آن 4 ڈائمینشنز آف بیہیویئر, جن میں سے فرسٹ ڈائمینشن از سوشل انٹریکشن. لوگوں سے انٹریکشن کے وقت کیا ہم ایکسٹروورٹ ہیں یا ہم انٹروورٹ. ایکسٹروورٹ کون ہے؟ دوز پیپل ہو کنیکٹ ود آؤٹر ورلڈ, دوز پیپل ہو فیل کمفرٹیبل ود ادر پیپل, دوز پیپل ہو آر ٹاکٹیو, اگریسو, اسرٹیو, وہ ہیں ایکسٹروورٹ. ان کا فوکس یا ان کا جو لوکس ہے وہ ایکسٹرنل ہے, اکیلے وہ گھبرا جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ سوشل انٹریکشنس کی بیس پہ دوز پیپل who like to live in their own world, who are better listeners,
who are quiet, they are introverts. So social interaction کی بیس پہ یا تو ہم ایکسٹروورٹ ہیں یا ہم انٹروورٹ ہیں. بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ انٹروورٹ ہو سکتے ہیں, بیچ میں کہیں ہو سکتے ہیں. اینی combination is possible. The second dimension on which the MBTI is based is actually the preference for gathering data. کیونکہ ہم زندگی میں سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم فیصلے کرتے ہیں. موسٹ اگر ہم اپنی لائف کو ڈیفائن کرنا چاہیں ایک سینٹینس میں تو یہی ہے کہ ہمارا انٹریکشن کیا ہے لوگوں سے, اور ہم ہر گھڑی فیصلہ کر رہے ہیں. ایون کہ ہم نے کیا ڈریس پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے. یہ تو سب ڈیسیژنس ضروری تو نہیں تو بہت بڑے بڑے ہوں, چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس ہی ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اور یہی بڑے ڈیسیژن جب ہم کرتے ہیں تو ان چھوٹے ڈیسیژنس کی کنٹینویشن میں ہی ہوتے ہیں. سو وین وی میک اے ڈیسیژن تو اس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیٹا تو گیدر کرتے ہیں. سو یہ جو سیکنڈ ہماری ڈائمینشن ہے دیٹ از اباؤٹ آر پریفرنس فار گیدرنگ ڈیٹا, کہ وہ ڈیٹا ہم گیدر کرتے کیسے ہیں. از اٹ بیسڈ آن آر سینسز؟ 5 سینسز تو ہماری ہیں ساروں کی. کچھ لوگ پیورلی ان 5 سینسز کو یوز کرتے ہیں. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم انہیں سینسنگ ٹائپ آف این انڈیویجول کہیں گے. پیپل who are precise sensors وہ ہیں who don't like new problems, who go for closures. یہ ڈیل اگر اس ڈیل پہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑیں گے, وہ اس کو ہاں یا نہ میں فیصلہ کر کے اٹھیں. On the other hand there are people who are intuitives. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیورلی اپنی انٹیوشن پہ ریلائی کرتے ہیں یا پیورلی سکس سینس کے اوپر ڈیسیژن لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے, اس میں دے ریلائی آن پیٹرنس, دے ریلائی آن دیئر امیجنیشن, دے ریلائی آن they look for certain patterns, they look for certain trends, and that is why we call them as intuitives. تیسری چیز, تیسری ڈائمینشن MBTI میں جو یوز کی جاتی ہے that is our preference for decision making. ایک تو ہم نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا, کیا صرف ہم نے اپنی سینسز یوز کی یا ہم نے اپنی انٹیوشن بھی یوز کی, اور اب جب ڈیسیژن میکنگ کا وقت آیا تو ہمارا پریفرنس کیا ہے. ڈیسیژن میکنگ کیا ہم فیلنگ سے کرتے ہیں یا ہم تھنکنگ سے کرتے ہیں. یہ پھر 2 ڈائمینشن ہے. فیلنگ مینس ڈو وی کنسیڈر ادر پیپل ایز ویل, یا ہم فیلرز ہیں یا تھنکرز ہیں. جو فیلرز ہوتے ہیں وہ اپنا تو خیال کرتے ہی ہیں, وہ دوسروں کو بھی انسانوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ چیز اس طرح کی تو ان کو نقصان نہ ہو جائے, یا اگر وہ صاحب اپسیٹ ہیں تو وائی از ہی اپسیٹ. آن دی ادر ہینڈ تھنکرز یہ نہیں ہے کہ وہ روتھلیس ہوتے ہیں, بٹ دے آر مور analysis oriented, they are a bit unemotional as compared to feelers, so they are more logical, whereas feelers are more emotional. وہ زیادہ تر جسے کہا جاتا ہے نا decision taken either from heart or from the brain. so جو brain سے decision لیا جا رہا ہے وہ thinker کا decision ہے, جو heart بھی جس میں involved ہے, emotions بھی involved ہیں, وہ feeler کا decision. and جو چوتھی dimension ہے MBTI کی, that is our style of making decision or our style in which we live. کیا وہ اسٹائل اوپن اینڈیڈ, فلیکسیبل, اسپونٹینیس ہے, یا وہ بہت ویل آرگنائزڈ اینڈ اے بٹ کریٹیکل اور نان ٹالرنٹ آف ادرس ہے. تو اگر تو وہ اسپونٹینیس ہے, فلیکسیبل ہے, تو ہم پھر کہیں گے ہمارا پرسیپٹیو اسٹائل آف ڈیسیژن میکنگ ہے, اور دوسرے کیس میں ہم ججمنٹل کہیں. تو اب ہم نے جو یہ 4 ڈائمینشنس دیکھی, ایک طرف ان کی بیس میں ہمارے پاس 8 ویریبلز آتے ہیں. ایکسٹروورٹ, انٹروورٹ, سینسر, انٹیوٹیو, فیلر, تھنکر, پرسیور, ججر. اور MBTI میں جب ہم یہ ٹیسٹ پورا کرتے ہیں تو وی گیٹ 16 پاسبل کمبینیشنز بنتے ہیں ہماری پرسنالٹی کے, کیونکہ یا تو ہم ایکسٹروورٹ ہیں, اور اگر ہم ایکسٹروورٹ ہیں تو E از وٹ ول ڈینوٹ آر پرسنالٹی. سینسر ہیں تو S, تھنکر ہیں تو T, ججر ہیں تو J. سو ESTJ means we are extrovert, sensor, judger and thinker. اس سے ایگزیکٹ اپوزٹ پرسنالٹی ہوگی INFP, introvert, intuitive, feeler, perceiver. And as I mentioned, 16 combinations are possible. One can be INFP, ESFJ. 16 combination possible ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ اس کو ایز اے نالج پڑھا اور اپلائی نہیں کیا اور اوکے فائن ختم ہوگی بات, بٹ دیٹ از ناٹ دی point of talking about MBTI. You cannot hang it on your neck, around your neck and say کہ sorry میں تو زیادہ بات نہیں کرتا because I am an introvert, یا میں تو سنوں گا نہیں آپ کی because I am an extrovert. The whole point is that you know yourself so that you start understanding yourself کہ all right اچھا اس لیے شاید میں
جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہوں یا کسی پارٹی میں ہوتا ہوں یا محفل میں ہوتا ہوں تو شاید میں تھوڑا ڈسکمفرٹیبل اس لیے ہو جاتا ہوں کیونکہ میں تو انٹروورٹ ہوں. تو آپ اپنی اس ٹینڈنسی کو پھر تھوڑا بیلنس کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یا کئی دفعہ یہ بھی کہ جب میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہوں اس لیے کہ شاید میں تو فیلر ہوں, سو مجھے تھوڑی سی اپنے اندر تھنکنگ لانی ہے, یا میرے فیصلے جو ہیں وہ بالکل ہی ایموشن سے آ رہی ہیں تو شاید میں تو پیور تھنکر ہوں, سو آئی نیڈ ٹو ایڈ سم فیلنگ ان ٹو می. سو یہ MBTI کا ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنے میں, اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو, اپنی بیہیویئر کو سمجھنے میں, ایک تو یہ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے تو کچھ ہمیں اپنے بیہیویئر کے بارے میں پریڈکشن کرنا, یا ہمیں اگر دوسروں کی پرسنالٹی کا پتا ہے تو ان کے بیہیویئر کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ہمارے لیے کچھ سہل ہو جاتا ہے, کچھ ایزی ہو جاتا ہے. دو مقام ہیں جہاں پر MBTI کا ریئل یوز میں نے دیکھا ہے. ایک آرگنائز سیکٹر, آرگنائزیشن میں جب آپ ہائرنگ کے لیے انٹرویو کرتے ہیں, اب آپ نے 3 جابس کے لیے ایڈورٹائز کیا. ایک جاب ہے سیلز مینیجر کی, ایک جاب ہے اکاؤنٹنٹ کی, اور ایک جاب ہے PR مینیجر کی. اب ان تینوں جابس کے لیے, تینوں ٹائٹلز کے لیے جب جاب ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں آلریڈی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. ایک سیلز مینیجر مجھے کس طرح کا چاہیے؟ پرسن ہو از ڈائنامک, a person who is aggressive, a person who is a bit loud, a person who is assertive, a person who can get across his point forcefully. So آپ کے ذہن میں خاکہ بن گیا because that is the requirement of that job. On the other hand, accountant کے لیے, accounts manager کے لیے even آپ کو جو صاحب چاہیے, you don't need a very loud person and a very argumentative or very aggressive and very assertive person, because accounts is mostly done in front of a computer with few people, confidential information. So you would need a person who is fine analytical but quiet, who feels comfortable working alone for long hours. So you will probably go for an introvert, whereas sales کے لیے جو آپ کو personality چاہیے that is extrovert. PR کے لیے آپ کو جو personality چاہیے, again a PR manager or a PR officer has to interact with people, so you will not look for an introvert, you will again look for an extrovert. And marketing campaign designs کرنی ہے, advertisement campaign design کرنی ہے, you will probably go for a personality which is like an extrovert, intuitive, so that he can pick up the cues from environment, he can pick up the cues from customers, he can pick up various trends quickly and come up with a sound advertisement or a sound marketing strategy. So آپ کو شاید ایک intuitive, extrovert, feeler, perceiver will suit you more. But if you are hiring, as I said, an accountant, so probably you will need an ISTJ, an introvert, sensor, thinker, judger. So یہ important application ہے MBTI کی انڈسٹری میں during hirings, during interviews, جہاں پہ یو ٹرائی ٹو میچ دی پرسنالٹی آف دا جاب ود دی پرسنالٹی آف دی انڈیویجول, اور اس میں کافی سکسیس ہوتی ہیں اف دا میچ از ڈن کریکٹلی. ادروائز پھر بعد میں پرابلمز آ جاتی ہیں. اینڈ ایز وی آل نو دیٹ وین وی ہائر این انڈیویجول, اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی آرگنائزیشن دیٹ ناؤ دیٹ انڈیویجول ایکچولی اسٹیز دیئر, بیکاز ہائرنگ کے بعد فائرنگ کرنا از اے ریفلیکشن آف دا فیلئر آف دا آرگنائزیشن, ناٹ دیٹ پرسن. دوسری جگہ جہاں MBTI بہت یوز ہوتی ہے, that is in the area of couple counseling یا marriage counseling اور relationships. جب ہم چاہے اس میں بہن بھائی کا ریلیشن ہے, ماں باپ کا ریلیشن ہے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, اس میں if the wife for example is an introvert and husband is an extrovert, ان میں وہ ایک نارمل فرکشن تھوڑی سی یا نارمل ایک ڈفرینس جو ہے اوپینین کا وہ نارملی ڈیولپ ہوگا, جس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اس لیے ڈفرینس آف اوپینین ہے بیکاز دس پرسن ڈزنٹ لائک می. اب دیکھیں ایک صاحب ہیں وہ ایکسٹروورٹ, ان کی شادی ہوئی ایک انٹروورٹ خاتون سے, اب وہ شام میں گھر آتے ہیں, اب وہ تو ایکسٹروورٹ ہیں, ان کی نیڈ ہے, ان کی ضرورت ہے لوگوں سے ملنا, گیدرنگز میں جانا, باتیں کرنا. جو خاتون ہیں ان کی نیڈ ہے ذرا اکیلے رہنا, تنہائی میں رہنا, کم بولنا اور سننا. اب یہ صاحب آفس سے آتے ہیں گھر اور 1 گھنٹے بعد ہی کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ چلیں باہر چلتے ہیں. وائف مائٹ پرسیو دیٹ ہی از ڈوئنگ دیٹ بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ود می اینڈ ہی از ٹیکنگ می آؤٹ, ویئر ایز ہی از جسٹ
fulfilling his personality need. And when the wife doesn't show much enthusiasm to this invitation, the husband might feel that she is doing that because she does not pay attention to what I say. On the other hand, that woman is actually only doing what her personality is telling her to do. So in دونوں میں کوئی غلط نہیں, کوئی صحیح بھی نہیں ہے, absolutely. دونوں ہی صحیح ہیں because they are fulfilling their psychological needs. But apparently یہ لگے گا that there is a quarrel, there is some sort of a friction, اور اس کے اوپر پھر جو تلخی کریٹ ہوگی, that will actually lead to a fight. That will lead to distances between them. But basic جو چیز تھی وہ ان دونوں کی ایک دوسرے کو, اگر انہیں پتا ہوگا یہ انٹروورٹ ہیں, that is her need, وائف کو پتا ہو یہ ایکسٹروورٹ ہیں, یہ ان کی ضرورت ہے, so then she will take a step, husband will take a step, and this is how life is spent, because unless until we try to compromise, تو گزارا تو نہیں ہوتا کہیں پہ بھی, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ جاب ہو. آپ کے باس سینسر ہیں, آپ خود انٹیوٹیو ہیں. اب آپ کے باس کیونکہ سینسر ہیں تو وہ آپ سے جب کوئی ڈیسیژن لیں گے, آپ سے کوئی انفارمیشن مانگیں گے, تو آپ اگر انہیں اپنے طریقے سے انٹیوٹیو پیٹرنز میں بنا کے دیں گے تو ان کو تو وہ اچھا نہیں لگے گا. یہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی, بٹ ہی از مور یوز ٹو ود گیٹنگ ڈیٹیلڈ انفارمیشن وچ ہی لائکس, پرسائز ٹو دا پوائنٹ. سو اس لیے if you know that my boss is a censor, so you will manage him better. This is not about manipulating people. This is about understanding people better. This is about understanding our own selves better. So ایک جو پرسنالٹی کے بارے میں ہم نے تھیوری ڈسکس کی اور اس کی ہم نے امپلیکیشنز دیکھی, وہ مائر برگز ٹائپ انڈیکیٹرز ہیں یا MBTI. اب MBTI میں جیسے میں نے عرض کیا, اٹ از ہیویلی یوزڈ ان انڈسٹری, کارپوریٹ سیٹنگ میں کافی استعمال ہوتی ہے, لیکن ایکڈیمک تھیوریٹیکل سائڈ جو ہے, جو نالج کریشن کی جو سائڈ ہے, ایکڈیمک سائڈ ہے, وہاں پر اس کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے MBTI کی, بیکاز اٹ سفرز فرام ون میجر ڈرا بیک, اینڈ دیٹ از that its validity has not been proved empirically. So when academicians, researchers, they do research and they study personality, they usually prefer another model. They don't do it through MBTI. They do it through another model which is valid, jiski validity prove ho chuki hai, and that is the Big Five model of personality. The Big Five is being developed for a long period of time now. اور اس کو پہلے بگ 3 بھی کہا جاتا تھا. پھر اس میں 5 جو پرسنالٹی کی ڈائمینشنز ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے, اور ان 5 کی بیسس پہ ایک شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے. وہ 5 ڈائمینشنز یا 5 فیکٹرز کیا ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. ان میں سے پہلا فیکٹر از اگین ایکسٹروورژن, ڈگری ٹو وچ سم ون از ٹاکٹیو, اگریسو, اسرٹیو, سوشیبل. سو obviously جب somebody is high on extroversion تو پھر وہ انٹروورژن پہ تو لو ہوں گے. اینڈ اف سم باڈی از لو آن ایکسٹروورژن, کیونکہ اس کی بھی اسکیلس ہیں, وہ اسکیل جب کوشچنئر فل کیا جاتا ہے تو وہ پھر پتا چل جاتا ہے کہ whether this person is high on extroversion or low. اب لو ہے ایکسٹروورژن میں تو that means he is an introvert. Extroversion is one of the 5 factors of Big 5 model جو heavily researched ہے. اس کے اوپر بہت ریسرچ موجود ہے اور اس کے اوپر بہت اسٹڈیز موجود. دوسرا Big 5 کا جو ماڈل میں فیکٹر آتا ہے, that is called agreeableness. Agreeableness, as the name suggests, is the degree to which someone is cooperative, tolerant, good-natured. Third factor of MBTI is conscientiousness. It is again, after extroversion, it is one of the most researched factor of the Big 5 model. 5-factor model بھی سے کہتے ہیں, FFM, 5-factor model. Conscientiousness is the degree to which someone is responsible, dependable, achievement oriented, honest. So یہ ایک planned, organized. چوتھا factor in Big 5 or FFM is emotional stability, a degree to which somebody is calm, collected, cool, secure. If he is calm, cool, collected and secure, then we'll say that he is emotionally highly stable. لیکن اگر ایموشنل اسٹیبلٹی پہ اسکور لو ہے ان کا, وچ مینس پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ریفلیکشن ہمیں نظر آئے گی وہ ایک نروس اینکشیس پرسنالٹی کی ہوگی جو انسیکیور ہوگی, تو ان کو ہم کہیں گے یہ ایموشنل اسٹیبلٹی پہ لو ہیں یا نیوروٹک.
These personalities are called neurotic personalities. The fifth dimension of MBTI is openness to experience. As the name suggests, openness to experience is the degree to which a person is open to new experiences, is imaginative, is willing to take risk, is intellectual, is artistic. So this Big Five model has been in use now in the academics, and it has been found to be consistent across cultures. اس کے اوپر اسٹڈیز امریکہ میں بھی کنڈکٹ کی گئیں, ویسٹرن یورپ میں بھی کنڈکٹ کی گئیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کنڈکٹ کی گئیں, فار ایسٹ جاپان سائڈ میں کنڈکٹ کی گئیں. اس کے رزلٹ ایک جیسے آتے ہیں. تو اس کی ویلیڈیٹی, اس کی ریلائبلٹی از نو مور کوشچنڈ. تو اٹ از ون آف دی ماڈلس. اب اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں, اس کی بیس پہ جو انفارمیشن لی جاتی ہے. اب انڈسٹری میں اور اکیڈیمک دونوں فیلڈز میں ایف ایف ایم کے اوپر جو کام ہوا ہے, اس میں دی ریلیشن شپ آف پرسنالٹی ہیز بین پرووڈ دیٹ دیر آر پرسنالٹیز وچ آر پرون ٹو بی مور سیٹسفائڈ آن دیئر جابز ایز کمپیئر ٹو سرٹن ادر پرسنالٹیز. لائک کانسیئنشیسنیس, جو لوگ کانسیئنشیس ہیں, they generally exhibit a very high level of job satisfaction because they are well organized, they are achievement oriented, they are well planned, they are assertive. So ان کی پرسنالٹی ان کو پری ڈسپوز کرتی ہے سکسیسفل ہونے کے لیے جابس پہ, اور ساتھ میں اگر obviously ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی بھی. whereas people who are low on emotional stability, یا جنہیں ہم نے نیوروٹک ڈیفائن کیا تھا, وہ انسیکیور ہیں, اینکشس ہیں, نروس ہیں, وہ جاب پہ اتنا سیٹسفائڈ نہیں ہیں. جنرلی دے رپورٹ اے لو سیٹسفیکشن آن دیئر جابس بیکاز اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے, نروس اینکشس ہوتے ہیں, انسیکیور ہوتے ہیں, ان کو فریکوینٹلی پازیٹیو فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے دوسروں کا, پازیٹیو اسٹروکس چاہیے ہوتے ہیں, اور انہیں اگر وہ پازیٹیو اسٹروک نہیں ملتے تو دین دے بیکم مور انسیکیور. اب ہر وقت تو لوگ پازیٹیو اسٹروک نہیں دیتے, وہ بھی اگر انہیں آپ کی پرسنالٹی کی سمجھ نہیں ہے تو دین دے ول پروبلی سے فائن ہی اور شی ہیز ڈن اے گڈ جاب, موو آن. تو وہ جو انسیکیور خاتون یا مرد ہیں وہ اور انسیکیور ہو جائیں گے کہ میں نے تو اچھا کام کیا تھا, مجھے تو اس پہ کوئی تعریف نہیں ہے, کوئی شاباش نہیں ملی. سو ان کی اس لیے جاب سیٹسفیکشن اتنی نہیں ہوتی جتنی کانسیئنشیس لوگوں کی ہوتی. ایکسٹروورٹیڈ لوگ بہت سکسیسفل پائے جاتے ہیں ان جابس پہ جہاں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, سیلز جاب میں, پی آر کی جابس میں, اینی جاب وچ ریکوائرز اور وچ ڈیمانڈز این انٹریکشن ود پیپل. اسی طرح ان کا ریلیشن شپ پرسنالٹی کا انٹرنسک موٹیویشن کے ساتھ, پرسنالٹی کا ریلیشن شپ ود آرگنائزیشنل کمٹمنٹ, personality کا relationship with organizational citizenship behavior and many other constructs or many other facets and factors of behavior has been proved. ان میں سے جو کم ریسرچ ہیں وہ openness to experience ہے, agreeableness ہے, جو اتنی ریسرچ نہیں ہے, but extroversion, conscientiousness, emotional stability, اس کے اوپر heavy research ہو چکی ہے and it has been proved that some of them will fit in these jobs. Conscientiousness generally fits well with most of the job categories because of their ability to organize themselves, plan themselves well ahead in time, and because of their commitment basically to achieve something. So again اس کی جو implications ہیں Big Five model کی انڈسٹری میں بھی. Similarly اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں پرسنل لیول پہ, ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے, again if a husband is for example, ہمارے معاشرے میں یوزلی یہ اس طرح دیکھا گیا ہے that generally women will be a bit more emotionally insecure because of the way they are brought up, because of our society or whatever. لیکن اگر ایک خاتون جو ایموشنلی ذرا اسٹیبل نہیں ہے, ان کی شادی ہو جاتی ہے ایک ایسے صاحب سے جو بہت زیادہ ایکسٹروورٹڈ ہیں, کانسیئنشیس ہیں, ایموشنلی اسٹیبل ہیں, بہت ہائی ہیں اس پہ, تو اب ان کے بیچ میں بھی کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی ایک فرکشن ہوگی unless until they learn to manage it. Because the very aggressive or very assertive nature of the man will probably make the women feel more threatened, اور ان کی وہ جو emotional insecurity ہے وہ شاید بڑھ جائے گی, and the man will probably perceive that this is because of me, she doesn't like me, she doesn't talk to me, she's always nervous, trembling, blushing, so he will say کہ یہ تو میری وجہ سے ہے, شاید she doesn't like me. So it can breed
many misunderstandings. So if we know our personality type, Big Five, MBTI, and we know the personality of the people with whom we live, تو شاید بیہیویئر کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ڈیفینیٹلی ہو کریٹ ہوتی. تو آج ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اپنے اس دوسرے لیکچر میں, اس میں بیسیکلی وی ہیو اور وی ول کنٹینیو ود اٹ, بیکاز ابھی ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات نہیں کی, ہم نے ابھی لوکس آف کنٹرول پہ بات نہیں کی. سو وی ول کنٹینیو ود دس, بٹ ٹوڈے بیسیکلی after discussing HDI, we were discussing the inside of individual human behavior, and we started with defining human behavior. We talked about the three components of attitude put together to form our behavior. We talked about two important ways to look at our personality. First, we defined our personality, then we talked about the Big Five model, we talked about the MBTI model, and we also talked about the basics of how our beliefs are developed, how our opinions are developed over time, how they are developed, how they are destroyed and developed again. So we basically today started to discuss about the details of individual behavior, and we will continue this discussion in our next session. Till then, Khuda Hafiz. Thank you very much.